Bismillahirrahmanirrahim. मेरे इंतहाई मुअज़्ज़िज़ सुल्तान लोधी साहब, Honorable Muhtarama Razina Sahiba, Honorable Karam Javed Sahab, and all of the distinguished guests and speakers. Really, you delivered a very good speech today. गुजारिश ये है कि चूँकि बच्चे हैं, इनसे मुखातब होने का मकसद ये भी होता है कि मिलजुल कर हम एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरें और बाहमी एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि बच्चे उस प्रोसेस से गुजर के आगे बढ़ते चले जाएं कि उन्होंने वही मनाज़िर तय करनी है जो हमने तय की हैं। और मैं बहुत मशकूर हूँ लोधी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी, जिसका मैं बेहद मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि जिस मंजिल का इंतखाब रज़ीना साहिबा ने किया और जिस हकीकी रोशनी को उन्होंने फैलाने का अज़म किया और जिस मंजिल को उन्होंने पाने और देने की कोशिश की, वो इतना बड़ा शेवा है, इतना बड़ा काम है कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकती। हकीकत तो ये है कि ये तमाम जितने भी हम टॉपिक का इजहार करते हैं, जितने भी मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं, इसका मरकज़ महवर और इसकी मंज़िल और इसकी कायनाती जो हयाता है, इसका जो हदूदता है, वो दनाए सुबुल ख़त्म रसूल मौदाए कुल जिसने गबारे रह को बख्शा फ़रोगी वादी असीम। आमना के लाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक ऐसी रास्ता दे दिया जिसका रब का हुक्म तो था ही, मगर अल्लाह की दी हुई बसीरत इंसानी तकाज़ों के अंदर और एक पैगंबर की हैसियत से, एक नबी की हैसियत से इस अंदाज में इंसानियत को तोहफे दिए। आज हम सब बल्कि पूरी दुनिया, मैं कल भी ये कह रहा था, सुल्तान साहब ने उसका इज़हार किया कि today's world is talking about the human rights and they claim to be champions of human rights, and they say that we are celebrating 75 years the human declaration of human rights in the world, कि 75 साल हो गए इंसानी हकूक़ का मंशूर दिए हुए। उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे कल जनीवा में, न्यूयॉर्क में। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन एक हमारा नुमाइंदा तंजीम है मुल्कों की और बहुत अच्छी बात है, मगर एट ए टाइम मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए, आप सबके लिए सोचने की बात यह है और फ़ख्र की बात यह है कि वो आलमी मंशूर इंसानी हकूक़ जिसको 1400 साल पहले सरकार दो आलम वसल्लम ने दुनिया को दिया, किसी काले को गोरे पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर, कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं जब तक कि वो अपने अमल में बेहतर नहीं। तो टोटल मजमुआ इंसानियत, मजमुआ अहदाफ, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्कॉलर है, चाहे वो आला बोर्ड कोई भी डिग्नेटरी है, तो उसका हदाफ ये है कि उसके अमल क्या है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अब अमली इतबार से जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो चीजों का मजमुआ मरकब बनाया, एक उसका जिस्म और एक उसकी रूह। दोनों के मजमुए को इंसान मिल के कहता है कि मैं इंसान पैदा हूं। रूह उसकी बोलती है, जिस्म उसका एक्ट करता है, एक्शन करता है। आज का जो टॉपिक है, एक तो इंसानी हकूक है और दूसरा डिसेबिलिटी। एंड ऑफ कोर्स वी आर सेलिब्रेटिंग बोथ डेज टुडे। बड़ी सादगी से बात करना चाहता हूं कि उसमें अल्लाह ने जब इंसान को रूह और जिस्म का मरकब बनाया तो उसका मकसद यह है कि एक चीज
سب میں مشترکہ بدرجہ اتم پوری طاقت کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ جو رکھ دی گئی ہے جس کو دنیا کی کوئی چیز چھین نہیں سکتی کوئی ڈسیبلٹی نہیں چھین سکتی کوئی قانون نہیں چھین سکتا کوئی ترتیب کیا ہوا عمل نہیں چھین سکتا کوئی وزیر نہیں چھین سکتا کوئی بدماش نہیں چھین سکتا کوئی دنیا کی طاقت اس کا نہیں چھین سکتی وہ اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت ہے آپ کی روح تو آپ کے اندر ہے وہ اچھے برے کا انتخاب کرتی ہے عمل کرتی ہے تو روح کے ساتھ ہی جب ہم جسم کی عملی تعبیر کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ روح آپ کی سوچے گی اچھا سوچے گی برا سوچے گی عمل آپ کے جسم کو کرنا پڑے گا تو جب کبھی زندگی میں ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑے ہو کے عمر رسیدہ ہو کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جسمانی جتنا بھی میں نے کام کیا وہ تو ایک ایسا عمل تھا میرے جینے کے لیے میرے کھانے پینے کے لیے میرے روزگار کے لیے اور میرے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑا کرنے کے لیے مگر اصل میری زندگی کا جو مرکز خاص تھا وہ میری روح تھی جس کو میں نے اتنا نقصان دیا میں نے برے کام کیے لوگوں کو نقصان دیا ان کے جذبات چھینے ان کی جائیداد چھینی ان کی علم کو ان سے محروم کیا طرح طرح کی اذیتیں میں نے دی کبھی میں نے بادشاہ کی شکل میں کبھی میں نے ایک ظالم حکمران کی شکل کبھی میں نے معاشرے کے اندر ایک برے انسان کی حیثیت سے میں نے اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا پھر اس کو پتہ چلتا ہے وہ احساس کرنے لگتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ روح اور جسم انسان لے کے ساتھ چلتا ہے مگر now we come to the topic as well human rights basically میں 25-30 سال سے ہی کام کرتا ہوں میں بھی I was young and پنڈی اسلام آباد میں ہماری گروتھ ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ تھا کہ میں جب ہم نے انسانی حقوق کا کام شروع کیا تو اس کے اندر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انسانی حقوق کی جب بات کی جائے تو یہ کیا ہے کیونکہ ہمیں تو صرف یہی حضور پاک کا جو عالم منشور تھا اس کی روشنی میں ہم جذبات کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے مگر میں نے ایک طالب علم کی ایسی سوچا کہ مجھے اس کو سیکھنا چاہیے تو میں نے باہر کی دنیا کا رخ کیا 1997 میں پہلی دفعہ لندن گیا برسٹل یونیورسٹی میں وہاں میں نے ایک وومن ایک رائٹس کے اوپر ایک کورس تھا وہ لیا تو اس سے میرا بہت سارا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ یہ دنیا کے انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو جب میں نے مجموعہ اخلاص کہہ لیجئے کہ جب میں نے جمع تفریق اور ترتیب دیا اپنی زندگی کے اعتبار سے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے تمام انسانی حقوق دے کے پیدا کیا جو نیچر کی قدرت کے فطرتی انسانی عوامل ہیں جو حقوق ہیں وہ سب کو میرے رب نے یکساں دیے ہیں ان کو آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان اور پھر ان کی نعمتیں دودھ پانی آسمان زمین سب کا ایک رنگ سب انسانوں کے لیے آسمان کا ایک رنگ دودھ کا تمام انسانوں کے لیے ایک رنگ پانی تمام انسانوں کے لیے ایک رنگ ستارے تمام انسانوں کے لیے ایک رنگ چاند سورج اور کہکشاں اور تمام چیزیں میرے رب نے پیدا کی انسانوں کے لیے ایک رنگ میں تو یہ تمام نعمتیں تھیں جن کے اوپر غور و خوض کر کے اس نے اپنی روحانی تربیت کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا جسے مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں چونکہ ٹاپک اتنا بڑا ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے کہ مجھے کام کرنے کو جب میری آنکھیں دیکھتی ہیں تو انسانی حقوق یہ ہے کہ لوگوں میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھنے کی کوشش مت کرو مجھے دیکھنے اور جب میرا ذہن چل رہا ہوتا ہے علم کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ذہن کو سوچنے دو تحقیق کرنے دو علم حاصل کرنے دو اس میں پابندیاں مت لگاؤ جب میں چل سکتا ہوں میری ٹانگیں ہوتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ٹانگوں کو مت روکو میرے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ میں انسانی حقوق میرے اللہ نے دیے ہیں مجھے ٹانگیں دی آپ کے ناک کان زبان all together each and every part of your body
is your domain, natural domain of the fundamental rights. اور اللہ نے جتنی اعضاء پیدا کی ان کے تمام حق بھی دے کے بھیجے, ان کی باکمال طریقے سے ان کی آپ پیاری کی ہے میرے رب نے. اتنا بڑا عظیم رب ہے ہمارا. تو جب میرے جسم کی وہ تمام چیزیں جس کو رب نے آزاد پیدا کیا, میرے ہاتھ, میری ٹانگیں, میری زبان, میرا ذہن, میری آنکھیں, میرا ناک, سب میرے اللہ نے اس نے پیدا کیا اور تمام چیزوں کو اپنے حق دے کے بھیجا. تو تم کون ہوتے ہو جو ان پہ پابندی لگاؤ؟ Oh the hell you are. آپ کو حکمران ہو, آپ گڈ گورننس کے چیمپئن ہو, آپ انسانی حقوق کے چیمپئن ہو. اور آج کی دنیا کی تضاد کی جس کی بات دودھی صاحب نے کی وہ بالکل برحق ہے کہ دنیا, اور طاہر صاحب نے جو بات کی, دنیا نے اپنے لیے خود مسائل پیدا کر لیے. میں نے کہا نا وہ دنائے سبل ختم الرسول مولا کل, جس نے دوبارے رخ کو بخشا فروغ وادی سے, سرکار دو علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا. جن باتوں کو میں دہرا رہا ہوں, no scholar can stop it. کوئی دنیا کی طاقت اس کو سٹاپ نہیں کر سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر تم امریکہ ہو, اگر تم برطانیہ ہو, اگر تم یہود ہو, اگر تم نصارہ ہو, تو تم میری غزہ کے اندر میرے ان بچوں کو جن کو تم نے ڈسیبل کر دیا ہے, جن کو تم نے نیند کی گود میں سلا دیا ہے, شہید کر دیا ہے, لعنت ہے تم پر اور تمہارے انسانی حقوق پر, لعنت ہے تمہاری گڈ گورننس پر, لعنت ہے تمہاری بادشاہوں پر, لعنت ہے تمہارے علم پر, لعنت ہے تمہاری ان تمام بڑائیوں پر. You should feel shame. اور اس کے باوجود آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. Same India. Our Kashmiri brothers, sisters and mothers are sacrificing for more than 1 century. وہاں بھی same situation. اسی طرح مائیں بہنیں اپنی اولاد سے, اپنے خامدوں سے, اپنے بھائیوں سے جدا ہو رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آج انسانی حقوق کے دن کے موقع پر جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, جو اللہ نے آپ کو زور بازو دیا ہے, جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, جو اللہ نے آپ کو بازو دیے ہیں, جو اللہ نے آپ کو علمی صلاحیت دی ہے, آپ نے ان سب کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اپنی گھر کے اندر, اپنی گلی کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے گاؤں کے اندر, اپنے شہر کے اندر. تو تب سمجھیں گے کہ جو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی تھی آپ نے پوری کی. And now I come to the last point. بیٹا یہ ذرا پلیز ایک منٹ, بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا. اگر میں چاہتا ہوں تو میں سٹاپ کر سکتا ہوں, لیکن آئی تھنک صرف 2 منٹ کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بات کر کے چھوڑ دوں. یہ کون ہے بیٹا سائلنٹ پہ کر دے, سائلنٹ کر لے, باہر جا کے سن لے. ٹیک اٹ نارمل, لائف کو بہت نارمل لیا کریں. وہ اسپیشل نہ بنایا کہ مشکلات پیدا ہو. اقوام متحدہ نے ہمیں ایک اور بات, ہم چونکہ ڈسیبلٹی از اے نیشنل, ڈومیسٹک, نیشنل, انٹرنیشنل ٹاپک. Same human rights is a domestic, national, international topic. When we talk about the human rights and when we talk about disability, at the same time we need to discuss on national, international and domestic level. SDGs پائیدار ترقی کے اہداف کا ایک منشور اقوام متحدہ نے 2015 میں دیا اور تمام ممبر ممالک 194 عالموٹ نے سائن کیا ایک پروٹوکول کہ 2030 تک ہم یہ اہداف حاصل کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا نے اپنے لیے اتنے عذاب پیدا کر لیے, جنگ و جدل, افراتفری, کہ ابھی تک یہ 15% بھی اس کا حاصل نہیں کر سکے. اور اس افراتفری کے عالم میں 1.3 بلین ڈسیبل, وہ لوگ جو معذور تھے کسی کی وجہ سے بھی, 1.3 بلین, 1 ارب سے زیادہ لوگ کو نظر انداز کیا گیا. میں نے اس پوائنٹ کو لاسٹ بھی اٹھایا اس نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں نیو یارک میں, اس دفعہ بھی میں نے اٹھایا.
کہ 1.3 بلین 1 کروڑ 1 ارب سے زیادہ وہ معذور افراد، بچے، مائیں، بہنیں، ان کا ذکر تک نہیں کیا پالیسیز کے اندر. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ ڈسیبلٹی ڈے مناتے، انسانی حقوق کا دن مناتے، مگر ان سیلیبریشنز کو ہم تب اصل روپ کا دیں گے جب ہم حقیقی معنوں میں اپنے دلوں سے، دماغ سے، یہ جو آپ نے ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپمنٹ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک دنیا کو دیا ہوا ہے فلسفی کہ ہم ترقی پذیر ہیں، وہ ترقی یافتہ ہے. اب ترقی یافتہ کی حالت دیکھو اور ترقی پذیر کی دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں خود ساری چیزوں کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہاں ڈسیبلٹی کے، میں اب آپ کو اسٹیٹکس دوں گا تو آپ حیران رہ جائیں. دن بنانے کا مقصد اپنی جگہ معتبر ہے، ریئلائزیشن میسج ہے، مگر ہمیں چیلنجز اور اپرچونٹیز کو ایک ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہوگا. کہ آج کی ڈسیبلٹی کے جو چیلنجز ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے، ان کو ہمیں کلیریفائی کرنا ہوگا. اپنی مقامی، قومی، صوبائی حکومتوں کو متنبع کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ڈسیبلٹی کہ یہ مسائل ہیں اور ان کے لیے یہ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. تو باٹم سے لے کے بین الاقوامی سطح تک یہ جو انسانی حقوق کی اگنورنس، جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس میں ڈسیبلٹی بھی ٹاپ پہ. My mission is to introduce Hasna Welfare Association in all those corners of the United Nations where disability is discussed. ہمارے ہاں باقاعدہ سے ایک ڈسیبلٹی کے اوپر کمیشن ہے، UN بیسڈ، نیو یارک بیسڈ. اس کے اوپر دنیا بھر کے اندر یہ رپورٹس جمع کرا دیتے ہیں. ہماری ویلفیئر، ہیومن رائٹس، لا اینڈ جسٹس جو منسٹریاں ہیں، یہ وہاں پہ ایک رپورٹ ڈسیبلٹی کے اوپر جمع کراتی ہیں بیکاز دے ہیو سائنڈ دا کنونشن. تو جب یہ جھوٹ وہاں پہ جا کے بولتے ہیں تو وی ہیو دا شیڈو رپورٹس. میں UN کے ممبر کی حیثیت سے جو میرا ادارہ ہے، ہم ایک شیڈو رپورٹ دیتے ہیں. اس شیڈو رپورٹ میں ہم کمپیریزن دیتے ہیں کہ یہ منسٹری نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے اندر یہ فلاس ہے. ہم آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اس شیڈو رپورٹ کو جب ترتیب دیں گے تو وہ تمام خامیاں یا کمزوریاں یا کہہ لیجیے کہ جو خلا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کردار ادا کریں. نمبر 1. نمبر 2، وہ تمام بین الاقوامی ڈونر جو خصوصاً ڈسیبلٹی کے اوپر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں اور ہم آپ کے لیے برجنگ کا کام کریں. اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے برجنگ کا کام کریں گے. اور ایز کنسرن آف کورس ڈسیبل پیپلز ہیو ایکول رائٹس. جب میں نے پہلے بھی کہی بات، یہ جسمانی طور پہ معذور ہو جانا is not a disability as earlier speaker said. اصل تو واقعی وہ روح کا کمزور ہو جانا اور روح کا ڈسیبل ہو جانا ہے. اور جب اس طرح کی یہ ڈیسیژنز دیتے ہیں تو ان کی روح ڈسیبل ہوتی ہے. اللہ نے ان کو اتنی توفیق نہیں دی ہوتی، وہ اپنے علم کو بھی استعمال صحیح نہیں کر پاتے تو وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. مگر بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی ڈسیبل بیٹیوں کو، اپنی ڈسیبل بہنوں کو، اپنی ڈسیبل ماؤں کو اور بزرگوں کو نظر انداز نہیں کرنا. ہم سب مل کے ان کی وہ کفالت کریں گے جس کا ذکر طاہر صاحب نے کیا. 2 چیزیں انسان کی زندگی میں، ایک کھانا کھلانا اور ایک اللہ کے حضور جھکنا، دونوں ہی اتنی اہم ہیں کہ انسان کو کمال درجے کمال تک پہنچا دیتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آنے والی زندگی میں ایک اپنا کردار ادا کر سکیں. بیٹا اپنے گرد و نواح میں دیکھا کریں، جب کوئی شخص گھسیٹ کر سڑک پار کرتا ہے تو کبھی دیکھا کریں اپنی ٹانگوں کو. جب کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو ہم جو عیاشیاں کرتے ہیں سارا دن، اس کو دیکھا کریں. ہماری ہی جیسی، آپ ہی جیسی خوبصورت بچیاں، آپ ہی جیسے خوبصورت بھائی، آپ کے ہی جیسے اچھے انسان اور اساتذہ کے پاس سارا کچھ ہمارے یہ کھیل ہو رہا ہوتا ہے. مگر انسان اتنا اپنے آپ کے اندر کئی دفعہ بے رحم ہو جاتا ہے کہ اس کو چیزیں نظر نہیں آتی. اس لیے سرکار دو علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھلانا اور خیر خواہی چاہنا یہ سب سے بڑا عمل ہے انسان کی زندگی میں.
دیکھیں تمام چیزیں جو بھی آپ اپنے حق کے لیے کرتے ہو، نو ڈاؤٹ ہم پہلے ہم کلیکٹیو رائٹ کی بات کر رہے تھے، اگر میں انڈیویجول رائٹ پہ آؤں گا تو آپ سب اپنا علم اپنے لیے اس لیے دیکھتے ہو کہ ہمیں آگے چل کے ایک اچھی زندگی ملے، ہمارے بنیادی حقوق ملے، ہمیں بولنے کی آزادی ہو، ہمیں کھانے کی آزادی ہو، ہمیں پہننے کی آزادی ہو، ہمیں بننے سبرنے کی آزادی ہو، تمام بنیادی حق ہے، مگر آپ اپنی ذات کے اوپر ان کو مسلط کر کے اچھا لگنا چاہتے ہیں، موت پر لگنا چاہتے ہیں، مگر ان کا کیا جو نہیں کر سکتے، جو اچھا لباس نہیں، اس لیے عیدین کے اوپر دوسرے جو ہمارے ڈیز ہیں ان کے اوپر بڑی خاص تقیدیں کی اسلام نے۔ اسلام کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر وہ ایک مجموعہ اخلاق، مجموعہ زندگی ہے کہ جو اور کوئی مذہب نہیں دے سکا، یہ سب مان چکے ہیں۔ بچوں نے یہاں ڈرامہ پیش کیا ماشاءاللہ، وہ اسی چیز کا آغاز تھا۔ آئی اپریشیٹ آرٹس کونسل راول پنڈی اختر صاحب کو اور دیگر ماشاءاللہ۔ اپنی گفتگو میں نظر رکھیے، ڈسیبل ہے تو میرے اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہے، ڈسیبل ہے تو میری اللہ کی بنائی بندی ہے، بچی ہے یہ بچہ ہے تو میرے رب کی بنائے ہو، اللہ کا ایک بنایا ہوا، اس کے تمام حواس ہم آپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کا حیا کیجئے، ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اپنے اندر عزم پیدا کیا کرو، اپنے اندر ولولہ پیدا کیا کرو کہ میں بڑا جب ہو جاؤں گا، جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، جب میں انجینئر بن جاؤں گا، جب میں ایک فلاسفر بن جاؤں گا، میں ایک اچھا بزنس مین بن جاؤں گا، تو میں اپنے معاشرے کے لوگوں کی خدمت کروں گا جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو اللہ پاک آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ اس سے بھی بڑے انسان بنیں۔ یہ سفر زندگی مجموعہ ہے آپ کے ان کرتبوں کا، آپ کی ان اقدار کا، آپ کے ان عوامل کا جو آپ نے اس عرصے میں کرنے ہیں، پھر اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سب ایک ایسی تصویر دیکھیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں، ہمیں ہر صورت میں اپنے گرد و نواح میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، I really appreciate. I have no such budget available for such a kind of extra activities. لیکن اس کے باوجود جو پرسنل میں بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں ذاتی طور پہ، تو میں انشاءاللہ 15 جنوری کو آپ کو 50,000 روپے انشاءاللہ میں آپ دے رہا ہوں۔ After that, I would like to sign one MOU with you later. We will introduce your disabled people in our international conferences, like ہماری نیو یارک میں conferences ہوتی ہیں، جنیوا بیسڈ ہے، ریانا آل ٹوگیدر جہاں بھی UN کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم ڈسیبل بچوں کو وہاں پہ لے جائیں اور پاکستان کے اس صبر کو پیش کریں جو جس طرح بچوں نے پیش کیا۔ تو لیٹ وی ہیو MOU with you، اور انشاءاللہ آنے والے زمانے میں ہم انشاءاللہ ان بچوں کو ایسا موقع بھی فراہم کریں گے کہ وہاں پہ جا کے یہ ڈسیبلٹی کے اوپر جو بچے اپنا کردار دوبارہ سے I'm really grateful to Modi Saab, who is our ever great companion and friend. He always try to respect one another. اور مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحبان ہیں، سب دوست ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو وقت نکال کے آئی ہیں ہمارے بیٹھے، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نیکی کے لیے اکٹھا ہونا، اچھی بات کے لیے اکٹھا ہونا، اٹس ایک بہت بڑا انسانی حق ہے۔ آئیے ہم سب اپنے انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ جو انسانی حقوق کا دیا ہے ہم کبھی بھی محسوس نہ ہونے دیں، اور جو ڈسیبل ہمارے بہن بھائی یا بچے یا مائیں ہیں ان سب کو بھی ہم زندگی کا ایک ایسا روشن چراغ بن کے بتائیں کہ یس وی آر ہیئر، کوئی بات نہیں، اگر کسی کی ہاتھ پاؤں بازو نہیں ہے تو انشاءاللہ ہمارے ہیں، ہم آپ کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اسٹینڈ بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب انسانیت کو زندہ باد، معذور افراد زندہ باد، پاکستان